अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। वफाकी वज़ीर बराए तालीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शफ़क़त महमूद साहब ने। शफ़क़त साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज सुफरा के साथ एक वर्चुअल लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने ये ज़ोर दिया है सुफरा पे कि अपनी कारकर्दगी से ये साबित करें कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं उनके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने आज बड़ी मुफस्सल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि IMF ने जो सख्त शराइत रखी हैं उनकी सियासी कीमत भी है और इसके साथ साथ जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का मसला दरपेश रहा है पिछले 2 सालों में हमने देखा इस हुकूमत को। और ये शौकत तरीन साहब ने वाज़े किया कि अब हम कोशिश करेंगे कि अपने तरीक़े से जो रेवेन्यू का टारगेट है उसको हासिल करें, ना कि किसी और के कहने पे जो अपने IMF के अहदाफ हमारे सामने आते रहते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना रेवेन्यू बेस करें या रेवेन्यू टारगेट तय करें। इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन निज़ामी साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कोविड को लेके चल रही है और कोविड में जो एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं और बिलखुसूस जो इम्तिहानात हैं, शफ़क़त महमूद साहब ने क्लियर तो कर दिया है कि 15 जून के बाद मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात होंगे। जो ग्रेड सिस्टम है उसमें बड़ी तफरीक रही है। जो काबिल स्टूडेंट्स थे वो पीछे हो गए, जो कुछ कमज़ोर थे उनको अच्छे ग्रेड्स मिल गए। तो इम्तिहानात जो हैं वो नागुज़ीर हैं, वो लाजमी हैं। लेकिन निज़ामी साहब, ये अब हम जो कोविड के सिलसिले में देख रहे हैं, अब सवाल ये है कि इतनी अनसर्टन सूरत हाल रही है, ऑल दो तीसरी वेव है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो जो SOPs हैं और दीगर जो मामलात हैं उनको यकीनी बनाना कितना आसान होगा शफ़क़त साहब के लिए या इस हुकूमत के लिए? निज़ामी साहब देखें, शफ़क़त साहब जो है वो वज़ीर तालीम है, बाकी चीज़ें उनके दस्तर से बाहर हैं। किसी एक वज़ीर के पास तो सारी गवर्नमेंट नहीं है, तो ये तो अब बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने गिवन सिचुएशन जो है कोविड की उसके साथ ही उनको कोप करना है। जी शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शफ़क़त साहब, ये आपको बार बार यकीन दहानी क्यों करानी पड़ रही है कि इम्तिहानात वक्त पर होंगे, यानी मनसूख नहीं होंगे वक्त पे? तो क्या होने अब, और O लेवल A लेवल के भी शेड्यूल होंगे, साल ज़ाया नहीं होगा, मेरिट पे टेस्ट होगा, ऑटोमेटिकली प्रमोशन नहीं होगी। तो ये सारी यकीन दहानी क्यों करानी पड़ रही है आपको? क्योंकि ये स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस है या उनके पेरेंट्स का प्रेशर है? नहीं, वो तो खैर कई दफ़ा खबरें सोशल मीडिया पे चल जाती हैं जिसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है क्लैरिफाई करना। लेकिन असल बात ये है आरिफ जी के बड़ा मुश्किल वक्त है पिछले कुछ साल सवा साल से, और तालीम का बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे फैसले, हम एक फ़ैसला करते हैं फिर हालात तब्दील हो जाते हैं, एंटिसिपेट करना हर चीज़ को मुश्किल होता है। पिछले साल हमने कुछ फ़ैसले किए जिनसे कुछ कबातें पैदा हुई, इसलिए इस साल कुछ उनकी तब्दीली की गई। मिसाल के तौर पे पिछले साल जो कैम्ब्रिज के AO लेवल थे उन सबको टीचर ग्रेड दे दी गई, यानी कि जो उनके उस्ताद थे उन्हीं की ग्रेड से। फिर बड़ी शिकायतें आई, बहुत लोगों ने कहा कि हमारे से बड़ी ज़्यादती हुई है, जो ग्रेड हमें मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। और मैं अब क्या कहूँ कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की निशानदी की गई, इशारे ये भी किए गए कि फेवरेटिज्म हुई, उसमें और भी फैक्टर्स आए। तो जितने भी पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उन्होंने आज से 5-6 महीने पहले एक असूली फ़ैसला किया था, और वो ये था, और जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI, बाप, सब के जो वज़रा मिलजुल के सब ने फ़ैसला किया कि इस साल हमने इम्तिहान के बगैर किसी को पास नहीं करना। तो इम्तिहान का जो पहला इम्तिहान आया वो कैम्ब्रिज का इम्तिहान A लेवल का था जो 26 अप्रैल को आना था, लेकिन 26 अप्रैल के करीब पहुंचे तो फिर बहुत ज़्यादा बीमारी में इजाफा हो गया और फिर हमें इम्तिहानात मुलतवी करने पड़े। सिर्फ एक विंडो खोली कि जो बच्चे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं कुछ, तो उनका इम्तिहान हो रहा है, बाकी सारे इम्तिहान मुलतवी हो गए हैं। लेकिन आगे और भी बड़े इम्तिहान आ रहे हैं, मैट्रिक के, FA के, उसमें तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने यही फ़ैसला किया है कि आज भी हमारी मीटिंग हुई थी कि उनका भी इम्तिहान होगा, और
اس کے بعد جو شروع میں میٹرک ایف اے کا کریں گے تاکہ کالج، پھر ہم نے کالجز کے یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی سال ضائع نہ ہو. جو A2 کے بچے ابھی امتحان دے رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو سپٹمبر تک ان کا رزلٹ آ جائے گا، لیکن جو اکتوبر نومبر میں امتحان دے رہے ہیں ہم نے ارینج کیا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ کہ ان کو پروویژنل ایڈمیشن ملے گی. ہم نے MD کیٹ میڈیکل والوں کے ساتھ ارینج کیا ہے کہ ان کو امتحان دینے دیا جائے گا، رزلٹ حالانکہ ان کا نہیں آیا ہوگا. اسی طرح کیٹ کا امتحان دینے دیا جائے گا رزلٹ کے بغیر. سو ہم ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کریں، لیکن مشکل وقت ہے اور کوئی پرفیکٹ سلوشن نہیں ہے. لیکن جو ہم سمجھتے ہیں، ایک اور چیز یہ ہے کہ تعلیم کا آپ کو بھی جانتے ہیں، آپ اور میں بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں کہ سب لوگ آخری 2-3 مہینوں میں پڑھائی کرتے ہیں. تو اگر امتحان کینسل کر دیا تو کوئی بھی پڑھائی نہیں کرے گی، وہ سال بالکل ہی ضائع جائے گا، تو تعلیم کا بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل وقت میں مشکل فیصلے ہیں، لیکن کوشش ہے کہ بچوں کا سال ضائع نہ ہو اور تعلیم کا معیار جو ہے وہ صحیح چلتا رہے. ہاں جی ہاں، یہ دونوں بڑے ایسے گولز ہیں جو ایک دوسرے سے لگا نہیں کھاتے. پاکستان میں تعلیم کا یہ جو فائنینشیل آؤٹ لے ہے وہ آگئی مایوس کن ہے، اور اس کے اوپر تعلیم کا نظام بھی کچھ اسی قسم کا ہے. تو آپ کے لیے تو بڑی اپل ٹاسک ہے. بڑا مشکل ہے جی، بڑا مشکل. کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا عارف جی کہ سارے سال میں ایک فیصلہ کرتے تھے، سڈنلی بیماری اوپر چلی جاتی تھی، بند کرتے تھے، پھر بیماری نیچے آتی تھی، پھر کھولتے تھے، کھولنا، بند کرنا، پاس کرنا، کیسے کرنا ہے، یہ سارے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ٹاسک تھے. لیکن کلیئرلی جو ہمارا ایک مستقل فیصلہ جو پچھلے 6 ماہ سے ہے وہ یہ ہے کہ امتحان لینے ہیں اور امتحان معیار بنانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ گریڈز جن کی وجہ سے بہت زیادہ شور پڑا تھا اور وہ گریڈز جو ہیں وہ اب قابل قبول نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے عباس صاحب. جی نظامی صاحب، شفقت محمود صاحب سے میں یہ بھی جاننا چاہتا. شفقت صاحب، یہ کووڈ تو آ گیا جس کی وجہ سے آپ نے بھی بتایا کہ بڑے غیر یقینی حالات آ گئے. آپ کی جماعت کے منشور میں بھی تھا تعلیم کا فروغ، پھر یکساں نصاب کے لیے بھی بڑی ایفرٹس رہیں آپ کی. لیکن یہ پری کووڈ کیا اقدامات آپ لوگ کر چکے تھے، اور اب پوسٹ کووڈ خدا کرے کہ یہ پوسٹ کووڈ وقت بھی جلدی آ جائے، جو تعلیم کے معاملے میں اسٹیریوٹائپس تھے ان کو توڑنے کے لیے اور PTI کی جو اپروچ تھی، کیا ان 5 سالوں میں آپ کو موقع مل پائے گا کہ اس پہ عمل کر سکیں آپ؟ دیکھیں جی، پچھلے کوئی تقریباً سال سے تو تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنے منشور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک یکساں تعلیمی نصاب بنائیں گے، اور وہ یکساں تعلیمی نصاب جو ہے وہ اللہ کے فضل سے پہلی 5 کلاسز کے لیے بن گیا ہے، اور پنجاب میں اور KP میں اور اسلام آباد، گلگت، AJK میں امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. اب آج کل ہم 6, 7, 8 کا بنا رہے ہیں، اور یہ ایک آسان کاوش نہیں تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک ایسا نصاب بن رہا ہے کہ جو مدارس کے لیے بھی ہوگا، جو ایلیٹ اسکولوں کے لیے بھی ہوگا، اور جو سرکاری اسکولوں کے لیے بھی ہوگا. اور یقیناً جب آپ اس قسم کی ایکسرسائز کریں گے تو کئی دفعہ آپ کو ایک طرف سے شکایت آئے گی، کوئی دوسری طرف سے شکایت آئے گی. سو شکایتیں تو آئیں گی، لیکن یہ پہلی دفعہ ایک نیشنل کریکولم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہ اب اس میں آبویسلی کووڈ کے آنے کی وجہ سے جو ہم نے کئی چیزیں ٹیسٹ کرنی تھی، ٹیچر ٹریننگ کرنی تھی، ان ساری چیزوں کو نقصان ہوا، لیکن بہرحال ہم اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک اور جو ہمارا بہت بڑا انیشیٹو ہے جو کہ ہے کہ ہم نے ہنر کی تعلیم دینی ہے، اس کو بھی کووڈ کی وجہ سے نقصان پہنچا، کیونکہ ہم نے 10 ارب روپے کے خطیر سرمایے سے ایک پروجیکٹ بنایا. اس میں 1,70,000 لوگوں کو ٹریننگ دینی تھی، ہائی اینڈ ٹریننگ بھی تھی، یعنی کہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں، انٹرنیٹ آف تھنگز، بگ ڈیٹا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور ساتھ ساتھ انٹری لیول ٹریڈز جو ہیں جس میں آپ پلمبر کہہ لیں، الیکٹریشین کہہ لیں، ایسی. سو وہ دونوں طرف کی تعلیم آپ نے شروع کی. 17,000 ہائی اینڈ لوگوں کو ٹریننگ مل چکی ہے، اور جو باقی ہیں 50,000 ان کو بھی مل چکی ہے. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہنر کی تعلیم کو آگے پھیلانا، بڑھانا. تو یہ بھی مشکل ہے ان حالات میں، لیکن اس کو کر رہے ہیں. پھر ہم نے ٹیکنالوجی کے استعمال کو شروع کیا. آپ کو یاد ہے کہ جب کووڈ آیا
تو 15 دنوں کے اندر اندر ہم نے ٹیلی اسکول شروع کر دیا، پھر ریڈیو اسکول شروع کر دیا. اس کے بعد ہم نے کوشش ڈسٹنس لرننگ کا ونگ بنا دیا اپنی منسٹری میں، تاکہ ہم یہ جو نئے چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے تعلیم کو گھر گھر پہنچانے کے ہیں. اور ٹی وی کا جو ہمارا اسکول تھا اس کی بہت پذیرائی ہوئی، تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ روز اس کو بیٹھ کے دیکھتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے انیشیٹو اب ہم نیشنل ایجوکیشن پالیسی بنانے چلے ہیں. جی اس طرح بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. نظامی صاحب. جی شوکت صاحب، یہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ شعیب فیڈرل کمیشن ہے ایجوکیشن کی اصلاحات کے اوپر، انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ اسلامیات کے سبجیکٹ کے ایمبٹ کے تحت ہونے چاہیے، باقی جگہ نہیں. اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ان کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ بطور ایجوکیشن منسٹر کے آپ کا کیا رول ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا میکرو لیول پہ بھی تو چیزیں کر رہی ہیں نا. مثلاً ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک اور مسئلہ کہ بنوری صاحب کو آپ نے فارغ کر دیا، اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوئی ہے. طارق بنوری جو سربراہ ہے اس کے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک یہ نئی بحث چل پڑی ہے کہ ایچ ای سی کی ضرورت بھی تھی یا نہیں تھی. عارف جی، جو تو ہے معاملہ وہ سنگل مین کمیشن کا، ان کو جو اعتراض اس بات پہ ہوا کہ کچھ معاملات جو ہماری اسلامی تعلیم کے بارے میں تھے کہ جی وہ اسلامیات کے علاوہ دوسرے سبجیکٹس میں ہے. میرا خیال ہے کہ اس چیز کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے ہمارے جو قاعدے ہیں یا ہماری کتابیں جو اردو کی، تو وہ ہمیشہ ٹریڈیشنلی حمد اور نعت سے شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی حمد و نعت نہیں ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری روایات جو ہیں ان کے خلاف ہے. اور اردو زبان میں تو بہت سارا ہمارا اسلامی کلچر اور عنصر تو موجود ہے. مثلا اگر آپ جو ایک پوری ایک صنف ہے مرثیے کی، جو کہ ایک بہت بڑا شاعری ہے، جو کہ ایک اندوناک واقعہ کے بارے میں ہے، تو وہ بھی سارا کچھ حصہ ہے. اسی طرح ہماری اگر ہم بات کرتے ہیں کردار سازی کی، اگر ہم بات کرتے ہیں تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کہ کسی کو مجبوری کی جا رہی ہے، بلکہ ہم نے تو پہلی دفعہ یہ کیا ہے کہ ہندو مذہب کے لیے اور اپنے کرسچن ساتھیوں کے لیے ہم نے الگ نصاب بنایا ہے، تاکہ ان کو اسلامیات پڑھنا ضروری نہیں ہوگا ان کے لیے، وہ اپنے مذہب کے کتابیں جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایشو کو تھوڑا سا ون مین کمیشن نے ذرا زیادہ بڑھا دیا. عمومی طور پہ تو یہ بات درست ہے کیونکہ آرٹیکل 22 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس پہ ہم سب پابند ہیں کہ جو کسی کا مذہب ہے وہ کسی اور کو نہیں پڑھانا چاہیے، یہ اس میں موجود ہے. لیکن سوائے چند چیزوں کے، اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ہماری روایات کا حصہ ہیں، اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو بارے میں کوئی زیادہ الارم بیلز. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں شفقت صاحب، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ ذکر کریں گے آج جو شوکت ترین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس کا بھی، اور کچھ انتخابی اصلاحات کے معاملے کا بھی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہر پارٹی اپنا اپنا اس پہ موقف دے رہی ہے. سوال یہی ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہیں اس کو لے کے تو یہ لگ رہا ہے کہ عوام جو ہیں وہ اتنے خوش نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے، اور جو یہ انتخابی اصلاحات ہیں، پھر الیکٹرانک ووٹنگ ہے، اس کو جو اپوزیشن شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور پھر اس کا کمپیریزن آر ٹی ایس سسٹم کے ساتھ بھی کرتی ہے، اس سارے ایپیسوڈ کے ساتھ بھی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا. یہ ان حالات میں حکومت کا یہ قدم کیا اس سے پہلے آف دی فلور کوئی نیگوسیشن اپوزیشن سے نہیں ہو جانی چاہیے تھی، تاکہ جب اسمبلی میں کوئی چیز آئے تو اس پہ کم از کم بحث تو ہو؟ نظامی صاحب دیکھیں نا، یہ شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم بھی ہیں، ایک سیاستدان بھی ہیں، اور اصل امتحان حکومت کا وہ انتخابات ہی ہوتے ہیں. اور اس
امتحان میں ابھی تک تو یعنی فیل ہی کے نمبر دیے جا سکتے، اور اس میں انتخابات کے اصلاحات کے حوالے سے یعنی امتحانات جو لینے ہیں حکومت کے، وہ بھی ایک اصلاحات کی ضرورت تو ہے اپنی جگہ پہ. اور اچھی بات ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے تو کرن بالآخر پھر اگری کر لیا مذاکرات کے لیے، جو ویلکم بات ہے کہ یہ ابھی تک تو وہ لیت و لال سے کام لے رہے تھے اپوزیشن. اب انہوں نے ایک سٹینڈ تو لیا. میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. جی شفقت صاحب. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو انتخابات کی بات ہو رہی تھی. میرا خیال ہے کہ دنیا جہان میں جہاں ڈیموکریسی ہے وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ مڈ ٹرم میں حکومتیں الیکشن جیتتی بھی ہیں اور الیکشن ہارتی بھی ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کا ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں، اور ایکسپیکٹیشنز کیونکہ بہت ہائی ہوتی ہیں وہ ساری مکمل نہیں ہوتی. لیکن 5 سال کے بعد نتیجہ بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو پورا ٹائم مل جاتا ہے اپنے پرفارمنس دکھانے کا تو اس کے بعد جو رزلٹ آتا ہے وہ صحیح حالات کی عکاسی کرتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ دیکھیں عارف جی، 1970 سے انتخابات ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور کوئی ایسا انتخاب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اطمینان کیا ہو ساری جماعتوں نے. جو جیتتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیت دھاندلی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں وہ سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انتخابی نشان کو انتخابی جو نظام ہے اس کو بہتر کر سکے. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت کے بغیر، اور صحیح کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے بغیر پاکستان کی ترقی ناممکن ہے، اور دوسری طرف جمہوریت کو یقینی بنانے کے لیے اور جمہوریت کے خد و خال جو ہے ان کو صحیح طریقے سے عملی جامہ پہنانے کے لیے جو نظام ہے الیکشن کا، اگر وہی ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر تو بہت ہی گڑبڑ ہوگی. تو اس لیے ہماری انتہائی کوشش ہے کہ ہم یہ جو الیکٹورل ریفارم ہے اس کے اپوزیشن سے انگیج کریں، اور انگیج کر کے کوئی ایسا طریقہ بنائیں کہ جس پہ سب کو اعتماد ہو، اور کم از کم جو ٹرانسفر آف پاور اور الیکشن ہمارے ملک میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہوں جس پہ سارے لوگ مطمئن ہوں، اور پھر گورننس کے اوپر توجہ ہو rather than this کہ ایجیٹیشن کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. شفقت صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن موجودہ حکومت کی کریڈیبلٹی بڑی خراب ہے. اس پہ شک کیا جا رہا ہے کہ جی یہ اس کے ٹائمنگ بڑے اومنس ہیں، یہ کیوں اس مرحلے پہ یہ شوشہ چھوڑا گیا وغیرہ وغیرہ، اور حکومت کی کوئی الٹیریئر موٹو ہے اس کے اندر. اور یہ تو آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لے کے ان کو یقین دلانا ہے کہ یہ ہم انتخابی کریڈیبلٹی بحال کر رہے ہیں. اور جو میں آپ سے متفق ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی انتخاب جو ہے اس کی کریڈیبلٹی نہیں بن سکی، حتیٰ کہ 70 کے انتخابات جو ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں دھاندلی نہیں ہوئی. پھر الیکشن کی امپاورمنٹ کی بات ہوئی الیکشن کمیشن کی، وہ بھی آج تک کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اس میں میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ ایک اعتماد کی فضا جو ہے وہ پیدا کی جائے. اعتماد کی فضا ہوگی تو دیکھیں نا الیکشن چاہے آپ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے یہ جو ہوتا ہے کہ جی پرچیاں ڈالی گئیں اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا، یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ بات درست ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ہوتے ہوئے بھی اگر ساری جماعتوں کو اس میں اعتماد نہیں ہوگا تو پھر تو الیکشن متنازع ہی رہیں گے. ہندوستان کی ایک بہت بڑی جو کامیابی ہوئی ہے، حالانکہ ان کی اب تو بڑی فسطائیت ہے جو وہاں پہ طاری ہے، لیکن ان کی ایک کامیابی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کے نظام کو تقریباً ایسا بنا دیا کہ سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے شکایتیں بھی ہوتی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ ان کی جمہوریت کی اسٹرینتھ ہے. باقی ان کی جمہوریت میں اور بے شمار خرابیاں ہیں، 1/3 تو ان کے لیجسلیٹر جو ہیں کرمنلز ہیں. سو یہ سب کچھ ہے، لیکن الیکشن کے اوپر اعتبار ہے. تو ہمیں بھی اس کی طرف پڑھنا ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچیں جہاں الیکشن پہ اعتماد جو ہے وہ ہو، اور تبھی جمہوریت مضبوط ہوگی.
یہ تو اصولی طور پہ بالکل درست بات ہے آپ کی کہ اچھا شوکت صاحب یہ شوکت ترین صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ان کے جو اپنے پیش روت ہیں ان کی بالکل متضاد بات کہی ہے کہ IMF کے پروگرام نے تو ملک کی معیشت کو یہ تو نہیں کہا کہ تباہ کر دیا، لیکن بالخصوص انہوں نے جو بعض چیزیں وہ مثلاً جو نظام ٹیکس کا ہے اس کے بارے میں خاصی کرٹیسزم کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ GDP جو جب تک 5% کے لگ بھگ گیا اس سے زیادہ نہیں ہوتا ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ آپ وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس پہ کوئی غور کی ضرورت نہیں ہے حکومت کو؟ دیکھیں عارف جی، بات یہ ہے کہ یہ جو اکنامکس ہے نا، یہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ الجبرا ہوتا ہے، اس کے پیچ و خم کی مجھے کوئی بہت زیادہ سمجھ نہیں ہے، اور لیکن میرا یہ تو مجھے اتنی سمجھ تو ہے کہ ہر شخص جو اکانومی کو ہینڈل کرتا ہے ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور شوکت ترین صاحب کے اپنے خیال ہیں، حفیظ شیخ صاحب کے اپنے تھے، اسد عمر کے اس سے پہلے اپنے تھے، تو یہ ایک صورتحال ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان ترقی کرتا ہے، حفیظ شیخ نے بھی بڑی کنٹریبیوشن کی، اب شوکت ترین صاحب آگے بڑھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو لک فارورڈ کر رہے ہیں کہ وہ ٹرانسفارم کر دیں۔ جو شفقت صاحب عمومی بات ہے عام لوگوں کو بھی جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ IMF کی نے اتنی سخت شرائط رکھی کہ جن کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑی۔ پھر ریونیو کے نظامی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا جی ہم خود یہ طے کریں گے۔ پھر کامیاب جوان جو آپ کا پروگرام ہے، ایک طرح سے آپ کا شوکیس پروجیکٹ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا کم ہے وہ قرضے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی تعداد کہ وہ صرف 8,500 لوگوں کو ملا۔ پھر یہ کہا کہ ایکسپورٹ میں کوئی FDI جو ہے اس نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح کی درجنوں چیزیں ہیں۔ تو اب بنیادی سوال یہ بنتا ہے، کیا PTI حکومت میں حفیظ شیخ صاحب کی جو پالیسی تھی وہ اتنی جاندار نہیں تھی کہ شوکت ترین صاحب اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں، یا اپنا سارا جو بیان کر رہے ہیں پچھلے 2.5 سال کی کارکردگی وہ کوئی اتنی اطمینان بخش نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا اکانومسٹ عام طور پہ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ حفیظ شیخ کی بھی کنٹریبیوشن تھی، میرا خیال ہے کہ شوکت ترین کی بھی بہت ساری کنٹریبیوشن ہوگی۔ اصل چیز جس کو لیے ہمیں تو انتظار یہ ہے کہ یہ ایکسپرٹس ہیں، یہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، ان کو ہم نے جو انڈکٹ کیا ہے ایکسپرٹس کو اس لیے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اکانومی ایک ایسی چیز ہے جس کو ٹرن اراؤنڈ کرنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان میں سے جو بھی کامیاب ہوتا ہے اس کو سراہیں گے، اور اگر کوئی کمی رہ جاتی ہے تو شوکت ترین صاحب اللہ کرے گا اس کو پوری کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور بریک کے بعد ذرا اسی معاملے پہ بات کریں گے جو ریونیو کی بار بار شوکت ترین صاحب نے بات کی، یہ ٹیکس کے نظام میں گڑبڑ کہاں پہ ہے؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب نے، بہت شکریہ زیدی صاحب آپ کے وقت کا۔ نظامی صاحب بالخصوص ریونیو سے متعلق ہی ان سے بات کریں گے۔ اب یہ جو ٹارگٹس ہیں وہ پہلے 2 سالوں میں بھی اچیو نہیں ہوئے، اب کی بار بھی کیا اچیو ہو جائیں گے؟ اور FBR کے نظام میں PTI جماعت کے آنے سے پہلے جو گڑبڑ تھی کیا اب وہ دور ہو گئی ہے نظامی صاحب؟ جی یہ FBR کے بارے میں تو شبر زیدی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ، لیکن مجھے تو بظاہر کوئی امپرومنٹ ہی نظر آتی ہے، اور زیدی صاحب نے بھی بہت کاوشیں کی، اور ان کو نظر آیا کہ میں ان کو ملنے بھی گیا ایک 2 دفعہ وہاں، کہ خاصا گمبھیر مسئلہ ہے یہ FBR کو اصلاحات کرنے کا۔ تو یہ تو زیدی صاحب سے ہی پوچھ سکتے ہیں ہم کہ زیدی صاحب یہ آپ سے ذرا مشکل سوال ہے کیونکہ آپ سربراہ رہے ہیں اس کے، کہ کیا FBR کی کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ نظامی صاحب کہ FBR ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور جو گورنمنٹ کے اداروں کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو اس کی ٹریننگ ہے اور جو اس کی ریمونیشن ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باقی گورنمنٹ کے ادارے تو کام نہیں کریں گے اور FBR کام کرے گا؟ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
پہلے ہم جب تک گورنمنٹ کے اداروں کا بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم 2.5 سال میں کوئی بنیادی FDR میں ایڈمنسٹریٹو کریکشن نہیں کر سکے. میں نے اکتوبر 2019 میں ایک پلان اپروو کرایا تھا پرائم منسٹر صاحب سے اور اس کے اوپر شدید میرے اسٹاف کی اور اس کو بائی اینڈ لارج صاحب اور باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی پسند نہیں کیا. تو میں اس پہ کافی بددل ہوا اور میں نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ مجھے میرا رہنے کا فائدہ نہیں. کیونکہ میرا پلان یہ تھا کہ میں FDR کو بنانا چاہتا تھا لائک اسٹیٹ بینک آف پاکستان آٹونومس باڈی, اور میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ کوئی علاج نہیں. مگر اگر پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں جو ایڈمنسٹریٹو کے لوگ ہیں کہ وہ اس طرح چلا سکتے ہیں تو وہ چلا لیں. میں یہاں ابھی نہ بیٹھا ہوں, آپ دیکھ لیجیے گا یہ ناکام ہوں گے, اس کے بعد کوئی علاج نہیں. تو مقصد ہے کہ جو آپ اصلاحات چاہتے تھے وہ میں نے یہ کہا تھا وہ اس میں فرسٹریٹ ہو کے آپ چھوڑ دیا. دیکھیے بات یہ ہے نامی صاحب, یہ لفظ اصلاحات جو ہے نا ہمارے ملک میں اتنا استعمال ہو چکا ہے کہ اب یہ اپنی جو وہ کھو چکا ہے, اپنی حیثیت کھو چکا ہے. اصلاحات کوئی چیز نہیں ہوتی. جب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ FDR کی حیثیت وہ ہونی چاہیے جو اسٹیٹ بینک کی ہے, اس کا اپنا ریکروٹمنٹ سسٹم ہو, وہ اپنا بندہ ہائر کرے, اسی کو وہاں ایجوکیٹ کرے, وہاں پروموٹ کرے اور آگے چلائے جیسے اسٹیٹ بینک میں ہوتا ہے. یہ منیمم ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سروس کی بینیفٹ بھی رہے, ہم آج FDR میں ہوں, کل آپ سیکرٹری فائنینس ہو جائیں, پھر ہم جا کے پانی BT میں لگ جائیں, پھر ہم جا کے وہاں سے نکل کے کہیں اور لگ جائیں گے. اگر یہ چلانا ہے آپ نے تو پھر آپ اس پاکستان میں FDR کی جو اصلاحات ہیں ان کے بارے میں بات سرکار کی باتیں ختم کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. اور میں نے یہ بات کی اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ میں نے عمران خان سے یہ ایگری کرایا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم FDR کو گورنمنٹ سروس سے الگ کر دیں گے. مگر لوگوں نے نہیں کیا, اس کی مرضی ہے, انہوں نے نہیں کیا. مگر میں اس سے قبول نہیں تھا, اس لیے میں میری طبیعت ویسے خراب ہوئی تھی مگر میرے انڈر لائنگ ریزنس تھے جو میری ٹینشن کے وہ یہی تھے کہ میں اس سے جب ناکام تھا اس لیے میں چھوڑ کے آ جائے. اور میں آپ کو جی ٹھیک, اور یہ میں آپ کو ایک دلچسپ قصہ سنا دیتا ہوں. یہ میاں نواز شریف جب پرائم منسٹر بنے تو ان کو بھی بڑا شوق چل رہا ہے. کوئی بھی آدمی کسی نے کرنا نہیں دیکھی. وہ معین خان کو لے کے, وہ ایک معین خان صاحب تھے, ان کو سٹی بینک سے لے کے آیا. نہیں یار نہیں, دیکھیں میری بات انہوں نے کہا کہ جی نہیں پلیز دیکھیں آپ مجھے کمرے میں بٹھا دیں اور FDR کے کمرے میں بٹھا دیں اور نیچے 23,000 آدمی کو گورنمنٹ سروینٹ کے اندر رکھیں تو پھر یہ تو بےخوبی والی بات ہے. معین خان ہو یا میں ہوں, معین خان کو کیا ہوا, وہ بیچارہ کس لیے مر گیا تھا, ٹیکنیکلی ہی ڈائیڈ. تو آپ میں بھی اس پوزیشن میں آ گیا تھا, میں بھی تھوڑی بات جلدی میری کہ آپ جب اس کمرے میں بٹھا دیتے ہیں اور اس کمرے میں بٹھا کے آپ یہ کہتے ہیں اس کمرے میں بیٹھ کے آپ 23,000 آدمیوں کو صحیح کریں. یہ جس ماڈل کی بات کر رہے ہیں زیدی صاحب وہ بھی تقریباً اسی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ نیچے جب سرکاری لوگ بیٹھے ہوں گے اوپر آپ کو انجینئر لا کے بٹھا بھی دیں تو کتنی بہتری لائے گا وہ. نہیں میں یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات نہیں بالکل ضرورت ہوتی ہے استعمال کرنے کی. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو 23,000 بیوروکریٹ ہے وہ تو چاہتا ہی نہیں نا سرکاری ٹاؤن کو چھوڑنا. یار آپ سمجھے نا, وہ گورنمنٹ نہیں چاہتا, وہ لوگ تو وہ اس کا بیوروکریٹ گورنمنٹ چلا رہا ہے, سیاستدانوں کو چلا رہا ہے, سیاستدان کو بیوروکریٹ نہیں چلا رہا. یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم نے یہ سمجھنا چاہیے کہ بیوروکریسی چلا رہی ہے سیاستدانوں کو. لاسٹ کویسچن زیدی صاحب جاتے جاتے آپ دے دیجیے گا. جو آج انہوں نے بات کی شوکت ترین صاحب نے کہ ہم جو ریونیو ٹارگٹ ہے وہ اپنا خود ہم بڑھائیں گے, پہلے IMF کے کہنے پہ ہوتا رہا. میں نے ڈیٹیل انٹرویو دیا ہے, شوکت صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اس کا صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے. مسئلہ وہ نہیں ہے, مسئلہ اس سے بہت زیادہ ہے. اس وقت تقریباً 400 کا فرق ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ لے کریں گے, سپلائی ڈیمانڈ کا مسئلہ نہیں, یہ مسئلہ فائنینسنگ کا ہے, یہ چوری کا ہے, یہ انویزیبل پروفٹ کا ہے, یا یہ انٹرسٹ کا ہے. اس کی بڑی کمپلیکیشنز ہیں اور اگر یہ جی نظامی صاحب حل ہو جائے تو سب کچھ ہی حل ہو جائے گا. مگر یہ مسئلہ حل کرنے کی ہمت چاہیے سر. جی ہاں زیدی صاحب, یہ شوکت ترین صاحب نے بڑا عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے موجودہ حکومت کے اپنے پریڈیسیسرز کی پالیسی کے اوپر, IMF کے حوالے سے اور ریونیو کلیکشن کے حوالے سے. اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں جو شوکت ترین صاحب نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے, اور میں سے یہ کہہ سکتا ہوں جو میں نے کہا ہے میں اس کو ملٹیپلائی بائی 2 کر دوں گا. جی ٹھیک ہے, ملٹیپلائی بائی 2 ہے. یہ ابھی تک ہم نے اسٹیٹس کو
स्टेटस को तोड़ने के लिए कोई काम नहीं किया है। हम वही मक्खी पे मक्खी मारे जा रहे हैं, स्टेटस को जा रहे हैं। ये स्टेटस के बगैर काम नहीं होगा, ये काम स्टेटस को तोड़ना पड़ेगा। आपको एक बुनियादी तब्दीली पड़ेगी जो आप नहीं ला पा रहे हैं। क्या वजह है मुझे समझ नहीं आ रही। IMF नॉन IMF इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कि तब्दीली आपको सूट नहीं कर रही, क्या वजह है, कोई मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया शब्बर ज़ैदी साहब, आपके वक्त का एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक जब दोबारा वापस आएंगे तो कुछ जिक्र करेंगे जो इस वक्त सियासी माहौल है। और कोरोना को लेकर शुरू में हमने देखा था वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान एक महाजा रही थी। आज वज़ीर आला सिंध ने यह कहा है कि मैं तो 2018 से ही घबरा चुका हूँ और कोरोना के फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का तरीक़ा अकल से बाहर है। इस मामले में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। निज़ामी साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये कहा है कि मैं तो पहले ही घबरा चुका हूँ और कोविड को लेके हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं वफाकी हुकूमत की वो समझ नहीं आ रही हैं। NCOC की सिफारिशात जब सामने आती हैं उसके बाद सूबे उसके अकॉर्डिंग डिसीजन भी करते हैं, लेकिन ये क्या अब बहस फिर से उसी डगर जा रही है जो हमने शुरू में देखा था। सिंध हुकूमत कहती थी मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, वफाकी हुकूमत कहती थी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, फिर एक दरमियान का रास्ता स्मार्ट लॉकडाउन निकला था। ये क्या उसी तरफ मामला जा रहा है? जी असल में वज़ीर आला सिंध वज़ीर आला भी हैं और अपोजिशन के भी एक सरखेल है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बात कर रही है, लेकिन उसके बावसफ़ उनकी बात में थोड़ा सा सदाकत भी है कि हुकूमत की गू की पॉलिसी जो है, मसलन ये जो वैक्सीन की असूल के बारे में उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो ठीक है कि हमारा ख्याल था कि हमें ये सारी जो है वो डोनेशन के तौर पर मिल जाएगी, बाकी दुनिया ख़रीद रही थी और इस रेस पे हम पीछे रह गए। ये तो और बात है कि भारत का हाल बहुत ही पतला है और उसकी वजह से हम कुछ बेहतर रखते हैं, लेकिन हकीकत में तो ये बात ठीक है। और ये घबराना नहीं वाली बात तो एक किस्म का खान साहब का मजाक पड़ गया। उन्होंने कह दिया शुरू में 1-2 दफ़ा कि यार घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तो वो एक तकिया कलाम ही बन गया। वो उस हवाले से मेरे ख्याल से शाह साहब ने बात कही है। जो बाकी रहा सिंध हुकूमत की भी कोई कल्चर तो यही है और रोज इतनी कोई डिफरेंट भी नहीं है जितनी वो कह रहे थे। अलबत्ता खान साहब का एक नज़रियाती तौर पर वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ है और वो समझते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कर भी रहे हैं लॉकडाउन और इनकारी भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा पूरी तरह जो होना चाहिए। लॉकडाउन जो है वो लोग तसव्वुर करते हैं है ही नहीं लॉकडाउन, और सच्ची बात है कि उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। निज़ामी साहब, वैक्सीन ये जो सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत पे तनकीद करती हैं, 18वीं तरमीम के बाद तो अब सेहत इनका सब्जेक्ट है और फिर वफाक की जानिब से ये ऐलान भी कर दिया गया था कि किसी किस्म की कोई NOC दरकार नहीं है अगर सूबे वैक्सीन ख़रीदना चाहते हैं। बाद में सिंध गवर्नमेंट में ऐलान तो किया, लेकिन अब प्रॉब्लम शायद ये आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और सप्लाई डिमांड का इशू है, तो इसलिए ये एक जवाज़ मिल गया है वफाकी हुकूमत पे तनकीद का मुराद अली शाह साहब को। नहीं, ये बात नहीं है, ये FBR ड्रैप का काम है और ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो इस बारे में सूबों को फैसिलिटेट तो करे ना, उनको अपने हाल पे छोड़ देना, तो ये अपनी बर इंसाफ नहीं है। जी अच्छा निज़ामी साहब, एक और डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है उसकी कीमत मुकर्रर करने का आज हुक्म जारी कर दी है। अब ये भी बुनियादी तौर पे काम तो इदारों का बनता था, इसको रेगुलेट करें, अभी अदालत कर रही है। जी हाँ, ये तो मार्केट फोर्सेस को करना चाहिए, लेकिन ये ज़रा कुछ गैर मामूली से हालात हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज पैदा हुई है। दुनिया में तो हुई है, हमारे यहाँ भी कहते हैं कि है, लेकिन अगरचे हमारे हुक्मरान यकीन दिलाते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जी ठीक। निज़ामी साहब, एक बार ज़रा फिर से बात कर लेते हैं जो आज तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेके। तो जो एक उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कि IMF की शराइत की सियासी कीमत भी है, यानी सियासी तौर पे उन शराइत को जो माना गया और अवाम पे जो दबाव आया, PTI उसको
جو عوام کی نظر میں مشکل وقت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اس کو لے کے اب کیا عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی قیمت ہے یہ کوئی زیادہ نہ بڑھ جائے, اس کو قابو کیا جائے, اور جہانگیر ترین شوکت ترین صاحب اسی مشن پہ آئے ہیں؟ جی ہاں, یہ اصل مشن جو ہے وہ تو شوکت ترین صاحب کا جو ہے نا وہ اکانومی کو دوبارہ چلانا. اکانومی جو ہے وہ حفیظ شیخ صاحب نے IMF کے پروگرام پہ کچھ زیادہ ہی منان عمل کیا, اور ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, اور اس کے نتیجے میں وہ قربانی کا بکرا وہ بن گیا. لیکن اگری تو پرائم منسٹر نے کیا اس پروگرام سے, اور اگر قصوروار ہے تو وہ پرائم منسٹر خود ہے کہ انہوں نے ایک ایسے پروگرام میں کیوں پاکستان کو لے کے گئے جس کے جو ان کے جو نئے وزیر خزانہ ان کے اپنے نامزد جو ہیں شوکت ترین صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ تباہ کن راستے پہ چل پڑے ہم. تو یہ تو قصور سراسر حفیظ شیخ کے گھر ڈال دینا کافی نہیں ہے کہ بھئی آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. کوئی کم از کم آپ جو آپ سے جو پیش رو رہے ہیں وزرائے اعظم, ان سے مشورہ کر لیں کہ بھئی کیا کرنا چاہیے ان حالات میں. کوئی اور لوگ پاکستان میں جو اس بارے میں جانتے ہیں ان سے بات کریں. شوکت ترین جو ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں. شوکت ترین صاحب کے خان صاحب سے بہت پرانے تعلقات ہیں, اور وہ آتے جاتے رہے ہیں ان سے وقتاً مہینے میں 1-2 مرتبہ تو وہ مختلف کمیونٹیوں کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی پرائم منسٹر سے ملتے رہے اور شوکت ترین صاحب کس سے مشورے بھی لیتے رہے ہوں. تو اس صورتحال میں پھر قصور تو یہ کافی حد تک حفیظ شیخ کا تو ہے ہی, لیکن اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے ذمہ داری سے. اچھا نظامی صاحب, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا, ڈیفیسٹ ختم ہو گیا, اسی کے پیچھے عوام لگے رہے اور وہی عوام کو بتایا جاتا رہا. لیکن جو آج ترین صاحب نے بتایا کہ جو SMEs ہیں, جو چھوٹے کاروبار ہیں, ان کے لیے قرضوں کا جو حجم ہے, ٹوٹل اگر نمبر آف قرضے دیکھے جائیں تو وہ 1 لاکھ ہیں, اور ترین صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم 20 سے 30 لاکھ کر دیں. کامیاب جوان پروگرام جس کے عثمان ڈار صاحب ہیں پیٹرن ان چیف, اور اتنی اس کی کیمپین بھی ہوئی, پروموشن بھی ہوئی, اور جو ٹوٹل اب تک انہوں نے قرضے دیے ہیں وہ صرف 8,500 لوگوں کو دیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو FDI کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سرمایہ کاری آ رہی ہے, فیڈرل جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ سیکٹر میں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اب یہ حقائق جب ترین صاحب سامنے رکھ رہے ہیں تو الٹیمیٹ تو وہ گھر کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اکانومی کو چلانا چاہ رہے ہیں, لیکن ان کے پاس جو ٹائم بچا ہے پیچھے 28 مہینے, یہ دوڑ زیادہ ٹائم کم, وہ والا سلسلہ آپ کو نہیں لگ رہا؟ ہاں نہیں, لیکن 28 مہینے کو تھوڑی عرصہ بھی نہیں ہوتا, 2.25 سال پڑے ہوئے بھی, اور کچھ نہ کچھ تو یہ صحیح جہت پر ڈال سکتے ہیں معیشت کو. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قوم سے جھوٹ بہت بولا گیا, یا جھوٹ ہے یا لا علمی ہے پرائم منسٹر صاحب کی, کہ انہیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا معنی رکھتا ہے. باقی چیزیں جو ہیں ان کے انڈیکیٹرز جو ہیں, مثلا قرضے جو ہیں زمین آسمان پہ پہنچ گئے, ان کو معلوم نہیں. مہنگائی کی آفٹر آل ایک سیاستدان کے لیے اکانومی کا تو یہی ہے نا کہ عوام کی حالت کہاں تک بہتر ہوتی ہے. خالی مہنگائی کی حد تک نہیں بات کر رہا میں کہ ملک میں جو آپ نے باقی باتیں کہی ہیں, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, باقی چیزیں جو ہیں انڈیکیٹرز کس طرح بہتر ہوتے ہیں. اب وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے. یہ کہنا کہ جی شیخ صاحب بالکل ناکام ہے, یہ بھی درست نہیں ہوگا. بہتری آئی ہے, لیکن وہ کس کاسٹ پہ آئی ہے یہ بھی نہیں معلوم. اب مثلاً گاڑیوں کی قیمتیں بہت آسمان سے باتیں کر رہی ہے. وہ شبلی فراز صاحب سے کل آئے تھے, وہ پوچھتا ہوں, یاد نہیں رہا مجھے, کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی. اسی طریقے سے سیمنٹ کی مانگ بڑھ گئی, جو اچھی چیز ہے, اور کنسٹرکشن اس کا مطلب جاری وہ ساری ہے. اور بھی ان کے پروجیکٹ جو ہیں حکومت کے, شاید کہیں نہ کہیں کوئی معاملات جو ہے صحیح سے مت چل پڑے, لیکن
جو SMEs کا جو شوکت صاحب نے ذکر کیا وہ ہے، پھر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ اس کو لے لیں، پھر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لے لیں، اور ایکسپورٹس جو ہے ان میں معمولی سی جنبش ہوئی تھی وہ بھی اپنا اسٹینڈ سل ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ موازنہ کریں بر صغیر میں تو ماسوائے شاید افغانستان کے ہمارے انڈیکیٹر سب سے خراب ہے پاکستان کے، چاہے وہ GDP کی گروتھ ہو، چاہے وہ اور اس طرح کے معاملات ہوں۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نظامی صاحب بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، پروگرام سے اتنا ہی۔